अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन मुश्किल हालात में भी हमारे लिए एक ज़रिया रखा है कि हमारी बातें आप तक पहुँचें, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को हम सुने और अमल करने की कोशिश करें और अल्लाह तबारक व तआला इस अमल को कबूल करे। अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में मुझे और आपको जन्नत नसीब फरमाए। कल के दर्स में हमारे सामने जो बातें थीं वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को माफ़ किया। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आदमी अपने दुश्मन को माफ़ करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को पैगाम दिया कि तुम्हारे अंदर वो अज़्म पैदा करो, वो हिम्मत पैदा करो कि तुम अपने दुश्मनों को माफ़ कर सको। आज के इस दर्स में भी कुछ बातें मेरे और आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी कैसी ये मिसालें मिलती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को मुआफ़ फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब बिनते मोहम्मद रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हैं। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद हैं। आदमी अपने बेटी अपने औलाद के बारे में बड़ा गीरतमंद होता है। ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी अबुल आस से हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तारीफ़ भी की, दामाद की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद की तारीफ़ की, कैसे वो दामाद थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया अपने दामादों के साथ ऐसे ही होता था। आज के जो ससुर हैं उनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि अपने दामादों के साथ भलाई करो, अच्छा करो। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर जाते हैं, देखते हैं कि हज़रत अली नहीं हैं। पूछा कि अली कहाँ गए? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा जान हमें थोड़ी अनबन हो गई, बातें हो गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाराज़ होकर बाहर चले गए। ढूंढा ढूंढा तो मस्जिद में मिले। मस्जिद में नीचे लेटे हुए थे और मिट्टी सारे जिस्म पर लगी हुई थी। करीब बैठे, बड़े प्यार से जगाया, कहा कुम या अबा तुराब, अबू तुराब उठो। बड़े प्यार से अपने दामाद को समझाया। तो आदमी जब अपनी बेटी लख्ते जिगर उसकी ज़ौजियत में है तो दामाद की इज्जत करे और बिल्कुल दामाद भी अपने ससुर के साथ ऐसा ही सलूक करे जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके दामादों ने किया है। हम बात कर रहे थे ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी ज़ैनब की शादी, बड़ी बेटी हैं ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी अबुल आस से की। जंग बदर का मौका आया और जंग बदर में अबुल आस कैद होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। कैद में थे और ये मौका था कि हर कोई फिदिया रवाना कर रहा था कि कैद से अपनों को छुड़ाएं। ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी फिदिये के लिए एक हार भेजा और वो हार कौन सा था? जो हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहना करती थी, अपनी बेटी की शादी में उन्होंने दिया था।
اور جب وہ ہار مدینہ پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ یہ ہار ہے جو آپ کے داماد کو قید سے چھڑانے کے لیے آپ کی بیٹی نے بھیجا ہے مکے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا جو یمن کے ان دانوں سے بنا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی۔ اللہ اکبر، یہ ایک سچے محبت کرنے والے شوہر کی علامت ہے۔ بھلے حضرت خدیجہ زندہ نہیں ہیں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہنے ہوئے اس ہار کو دیکھا تو اپنی بیوی کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، اور اپنے صحابہ سے کہا بہتر ہے کہ تم ان کو آزاد کر دو اور یہ ہار بھی واپس کر دو، یہ میری بیٹی نے جو ہار بھیجا ہے اسے بھی واپس کر دو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، زینب بنت محمد کی بات ہم سن رہے ہیں۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے، بیٹی مکے میں رہ گئی زینب، اور زینب وہاں سے دوبارہ مکے سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئی، اونٹ پر سوار تھی اور حمل سے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلب اس وقت کے جو اسلام کے مخالفین تھے ان میں سے ایک تھے حبار ابن الاسود، بعد میں مسلمان ہوئے اور ان کا اسلام اچھا ہوا۔ وہ انہوں نے پیچھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا مکے سے مدینہ جاتے ہوئے۔ جس اونٹ پر زینب بنت رسول اللہ سوار ہیں اس اونٹ کو کونچے لگائے، تیر سے مارا، نیزے سے مارا، مارتے رہے، یہاں تک کہ اونٹ نیچے گرا دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی ہوئی، حمل گر گیا، بڑی تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائیں، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے جہاں کہیں حبار ملے انہیں قتل کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہا قتل کر دو، لیکن کبھی کہا جلا دو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو معاف بھی کر دیا۔ ایسا ہو سکتا ہے جس نے اپنے لخت جگر کو تکلیف دیا ہو، جس نے اتنا ستایا ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اولاد بھی دیا۔ علی جو بچپن میں انتقال ہو گئے، امامہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار کرتے تھے، یہ نواسے رسول تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سر پر چڑھ کر، گردن پر چڑھ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امامہ سے شادی کی۔ تو ہم بات کر رہے تھے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی، کیسے ان کے قاتل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ کیا آج کسی کی عقل تصور کر سکتی ہے کہ اپنے کیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دینے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا؟ قتل تو نہیں کیا، لیکن پیٹ میں جو حمل تھا وہ تو ساقط ہو گیا، اور پھر بہت ساری تکلیفیں اٹھائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ تو بات یہی آتی ہے کہ دشمنوں کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھا جائے۔ مشکل ضرور ہے، لیکن میرے نبی کا اسوہ ہے، میرے نبی کی تعلیمات ہیں۔ کوشش کیجئے، آنکھ بند کر کے سوچئے، ارد گرد بہت سارے ایسے دشمن مجھے بھی نظر آئیں گے، آپ کو بھی نظر آئیں گے، لیکن معاف کرنے کا جذبہ چاہیے، ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، اتنا بڑا دل چاہیے کہ آپ اپنے دشمنوں کو معاف کر سکیں، میں اپنے دشمنوں کو معاف کر سکوں۔ یہ تھے حبار بن الاسود رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے اور ان کا اسلام اچھا ہوا۔ اسی طرح فتح مکہ کی بات آتی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو مکے کی وہ گلیاں بھی تھیں جہاں آپ کو پاگل کہا گیا، شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا،
جہاں آپ کے سر پر کعبۃ اللہ کا وہ صحن بھی تھا جہاں آپ کے سر پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی اور طرح طرح سے آپ کو ستایا گیا، آپ کے چہرے پر مٹی اڑانے کی کوشش کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کو معاف بھی کیا۔ عثمان بن طلحہ ان سے کعبۃ اللہ کی چابی لی، کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا، وہاں سے بتوں کو صاف کیا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 81 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہے۔ کعبۃ اللہ کو صاف کیا، وہاں ابراہیم علیہ السلام کی مورتیاں رکھی گئی تھیں، ان تصویروں کو صاف کیا، اور پھر چابی اٹھا کر عثمان بن طلحہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے دشمنوں کو معاف کیا اور ان کی اتنی عزت افزائی کی، من دخل دار ابا سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے اس کو امن ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہ مکے کے وہ دشمن تھے جنہوں نے مکے میں داخل ہونے سے آپ کو روکا تھا، یہی تو وہ گلیاں تھیں مکے کی جہاں آپ کے قتل کی سازش رچی گئی تھی، یہی تو مکے کی گلیاں تھیں جہاں کعبۃ اللہ میں آنے سے آپ کو روکا گیا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مکے میں داخل ہوئے، ان در و دیوار کو دیکھا، ان لوگوں کی شکلیں دیکھی جنہوں نے آپ کو ستایا، آپ کے صحابہ کو ستایا، آپ کی صحابیات سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، خبیب بن عدی کو شہید کیا، اور ایسے کئی سے 70 قاریوں کو شہید کیا، ان تمام لوگوں کو جب دیکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کو معاف کیا۔ معاف کرنے کا جذبہ بہت مشکل ہے لیکن آسان ہے، جن کے لیے اللہ آسان فرما دے اس کے لیے چاہیے اسوہ نبوی کو اختیار کریں۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، دشمن میرے بھی ہیں، نبی کے بھی تھے، نبی نے معاف کیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی معاف کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اور اس کی توفیق دے۔ یہ تو بات تھی فتح مکہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ رہا سلوک کی بات، جب ہم کرتے ہیں ہمارے خاندانوں میں، ہمارے تعلقات میں بہت سارا بگاڑ کبھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، مدینے کا ماحول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عہد نبوی میں اسماء بنت ابی بکر، جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، ان کی ایک بیوی تھی قتیلہ، وہ اپنی بیٹی کے گھر مکے سے مدینہ آتی ہیں۔ ظاہر ہے ماں جب اپنی بیٹی کے گھر جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتی ہے، تو قتیلہ نے لایا تھا کچھ گھی اور کچھ ایسی چیزیں جو بیٹی کو دے سکے، اور مشرکہ ہیں، ماں مشرکہ ہے اور بیٹی اسماء بنت ابی بکر مسلمان ہو چکی ہیں۔ بیٹی آئی، ماں آئی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، تو بیٹی نے ماں کی کوئی چیز نہیں لی اور الٹا ماں کو گھر میں داخل ہونے نہیں دیا کہ ماں مشرکہ ہے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پوچھ لینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، میری ماں مشرکہ ہے، وہ آئی ہوئی ہے، کیا میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کروں، کیسا بیہیویئر کروں، کیسے اس کے ساتھ میں سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اس وقت نازل ہوئی، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ ایسے لوگوں سے تم اچھا سلوک کرو جنہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا اور دین کے معاملے میں تم سے جھگڑے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہمارے پاس آس پاس جو ایسے مشرک ہیں جو ہم سے دشمنی نہیں کرتے ہیں
اور دین کے معاملے میں ہم سے جھگڑتے نہیں ہیں، ان کے دل صاف ہیں، تو اسلام ہم سے کہتا ہے ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ عدل و انصاف سے اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ اسلام ہم سے نہیں کہتا کہ ہم ان سے برا سلوک کریں۔ گنے چنے چند لوگ ہو سکتے ہیں مشرک جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، صبح و شام مسلمانوں کے خلاف مکر کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے سارے مشرکوں کو تو ہم دوش نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جو مشرکوں کے سردار تھے ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم علیک بقریش۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے ایسے کلمات کہے کہ اللہ ان کو پکڑ لے، تیرے شکنجے میں کس لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بھی کہی۔ لیکن بعض قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعائیں دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی۔ تو بات یہ بتانے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسماء بنت ابی بکر کی ماں آئی ہیں، کیا ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہیں بٹھاؤ، گھر میں بلاؤ، گرچہ کہ وہ مشرکہ ہے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، جتنی لوگ میری آواز سن رہے ہیں، میں جہاں تک دیکھتا ہوں، جتنے لوگ مجھ سے سوالات پوچھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں آج اکثر ہمارے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں، سسرالی رشتوں میں بگاڑ ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے، یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساس گرچے کے یعنی وہ مشرکہ ہیں، یعنی اسماء بنت ابی بکر گرچے کے مشرکہ ہیں، وہ گھر آئی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر ہیں، لیکن وہ مشرکہ ہے، لیکن ویسی عورت کو بھی گھر بلا کر احترام کے ساتھ بٹانے کی بات کہی گئی۔ لیکن آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو ساس سے غلط سلوک کرتے ہیں۔ ہاں، اگر واقعی کوئی ساس کسی لڑکی کی ماں، عورت کی ماں ایسی ہے جس کے آنے سے گھر کی عورت بگڑ جاتی ہے، تو تب بات الگ ہے کہ پھر بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس سے اچھا سلوک کریں، انسانیت کے بلبوتے پر اچھی طریقے سے انہیں سمجھائیں۔ اللہ کے نے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہودیوں میں سے بہت سارے ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ انہوں نے سازشیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ نیچے بٹھایا اور اوپر سے پتھر ڈالنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف فرمایا، کہا کہ پھر ایسے ہی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک یہودی عورت نے گوشت پیش کیا اور اس گوشت میں زہر ملایا ہوا تھا۔ اللہ نے بتا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے بشر بن البراء ابن معرور، انہوں نے کھا لیا اور جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں اس عورت کو قتل کرا دیا، اپنا انتقام تو نہیں لیا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے قصاص میں اس عورت کو قتل کیا گیا۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس عورت کو معاف کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، ایسا زہر ملا ہوا کھانے دینے والے آدمی کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دوس، ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ طفیل بن عمرو الدوسی اس قبیلے کے آدمی ہیں، وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن وہ لوگ اسلام نہیں لاتے، کچھ لوگ لاتے ہیں گھر کے، کچھ لوگ نہیں لاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طفیل بن عمرو الدوسی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قبیلہ دوس پر بد دعا کیجئے۔ فابت دوسا، قبیلہ دوس نے انکار کر دیا اسلام لانے سے، آپ بد دعا کیجئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا. اب سارے لوگ حیران ہو گئے کہ اب نبی رحمت کے ہاتھ اٹھے ہیں، قبیلے دوست تباہ و تاراج ہو جائے گا. لیکن اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے تھے بد دعا کے لیے نہیں، دعا کے لیے. کہا اللہم اللہم اہدی دوسا وأتی بہم جمیعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان ساروں کو میرے پاس لیا. اللہم اہدی دوسا وأتی بہم جمیعا. اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان سارے لوگوں کو میرے پاس لیا. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آج ہمارے ہر ارد گرد بہت سارے ایسے ہیں جو اسلام سے دور ہیں. ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اپنے اچھے اخلاق سے ان کو بلانے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں ہدایت کی دعا کی. اگر قبیلہ دوس کے حق میں ہدایت کی دعا ہوتی ہے تو ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہم اہدی دوسا. یا اللہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں وہ اسلام سے نابلد ہیں، اسلام کی خوبیوں سے نابلد ہیں، اسلام کی اچھائیوں سے، محاسن اسلام کو وہ جان نہیں رہے ہیں. یا تو ہمارا قصور ہے کہ ہم بتا نہیں رہے ہیں یا وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ایسے انداز میں سمجھائیں جس کو وہ سمجھ سکے، ان کی زبانوں میں انہیں سمجھایا جا سکے. اخلاص سے اگر بات کہی جاتی ہے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا کرتے ہیں. میں کبھی سوچتا ہوں پہلے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں زبان ضروری ہے، زبان بالکل ضروری ہے، انگریزوں کو آپ انگریزی ہی میں سمجھائیں. ہاں ضروری ہے، لیکن جب مالابار کے ساحل پر جب صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا تھا، جب پہلا قافلہ اترا تیرے کنارے، جب پہلا قافلہ مسلمانوں کا جب ہندوستان پہنچا تھا، ان کو کون سی ہندی آتی تھی، انگلش آتی تھی؟ بس اخلاص کی زبان میں وہ بولتے تھے، اسی زبان کی وہ تاثیر تھی. اگر اخلاص سے گونگا بھی اگر سمجھاتا ہے تو اللہ سامنے والے کو ہدایت دیتا ہے. بات کمال کی نہیں ہے، بات انداز گفتگو کی نہیں ہے، بات ہے دل کے اخلاص کی کہ کس مقصد سے میں کہتا ہوں، کس مقصد سے آپ سنتے ہیں. یا الفاظ کے پیچوں میں الجھنے کی آپ کی اور میری نیت ہے؟ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. جو دانا ہوتے ہیں ان کو الفاظ کے پیچوں سے نہیں مطلب ہوتا ہے، بس مطلب اس سے ہوتا ہے کہ وہ سامنے والا کیسے سمجھاتا ہے. تو مجھے اور آپ کے لیے سامنے والے کو سمجھانے کی ضرورت ہے. چلیے لے چلتا ہوں میں تمامہ بن اثال، صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے میں پکڑے گئے، صحابہ کرام لائے اور ان کو مسجد میں باندھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے، بولتے تھے کہ تمامہ تمہاری رائے کیا ہے ہمارے بارے میں، کیا سوچتے ہو؟ تمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ان تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں کافر سمجھ کر تو ایک معصوم کو قتل کرتے ہیں. وَإِن تَعُفْ، اگر آپ معاف کرتے ہیں تو ایک شکر اور احسان ماننے والے کو معاف کرتے ہیں. اگر آپ میرے بدلے میں پیسہ چاہتے ہیں تو میں پیسہ دینے کے جان چھڑانے کو تیار ہوں. یہی بات وہ کہتے تھے. ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، یہی بات کہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو. تو ثمامہ بن اثال گئے اور قریب میں جا کر نہایا دھویا، پھر واپس آئے. آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ میری نظر میں سب سے زیادہ مبغوض تھا، لیکن آج آپ کا چہرہ، آپ کی شخصیت میری نظر میں بہت پیاری ہے. میں مسلمان ہوتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ 2-4 دن میں کون سے اخلاق تھے جو ثمامہ بن اثال نے دیکھ لیا تھا. ہم اس ملک میں
کئی سالوں سے ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس ہیں، کئی سالوں سے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہمارے اندر کون سی ایسی کمی ہے کہ ہمارے اخلاق اتنا کارگر نہیں ہو رہے ہیں جتنا ہونا تھا۔ ماشاء اللہ ہمارے اخلاق کا، سلوک کا، برتاؤ کا اثر ہے کہ آج کثیر تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس بات کی تو جلن ہے، اس بات کو تو لے کر سارے فتنہ فساد اٹھ رہا ہے کہ لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لیکن اس سے بھی کام اور آگے تیزی کے ساتھ بڑھے، تیزی کے ساتھ ہم کام کو آگے لے جانے کی کوشش کریں۔ تو ماما بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہا کہ میں اسلام لاتا ہوں، اسلام لائے، اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام جب آدمی لاتا ہے تو فوراً وہ اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام لا لیا اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، نہیں، اسلام جیسے ہی دل میں جاگزی ہوتا ہے وہ اپنا اثر دکھانے لگتا ہے۔ مسلمان ہوئے، عمرے کے لیے کعبۃ اللہ گئے، اور کعبۃ اللہ میں صنادید قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے ملے۔ لوگوں نے کہا سبوت، ارے تماما بد دین ہو گئے، تمہارا دین چلا گیا۔ تو تماما بن اثال نے کہا کہ نہیں، میں بد دین نہیں ہوا ہوں، میں اللہ واحد پر اور رسول کی رسالت پر میں ایمان لایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اتنا بھی کہا، دیکھو میرے یمن سے، یہ تو یمن کے تھے، یمن سے تم کو اناج آتا ہے، تم کو وہاں سے گیہوں اور دوسرا جو اس طرح کا اناج وہاں سے تم کو آتا ہے، اور جب تک تم مسلمان نہیں ہو جاؤ اب یہ اناج تم کو وہاں سے نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آدمی جب مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ایمان اتر جاتا ہے، تو سارے طور و طریقے بدل جاتے ہیں، سارے رشتے بدل جاتے ہیں۔ اسی کا نام ہے الولا والبرا، اللہ کے دوستوں سے دوستی، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی، اسی کو کہتے ہیں۔ اسی میں ہم کو پختہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی کا تعلق جڑتا ہے کہاں سے؟ عقیدے سے۔ تو ماما بن اثال نے کہا کہ آئندہ سے تم کو وہاں سے کوئی اناج نہیں ملے گا، یہاں تک کہ اناج روک لیا، اور کفار قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کے لیے لکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تمامہ بن اثال سے سفارش کی بات کہی، تب جا کر وہاں سے اناج آیا۔ دوستو عزیزو، دشمنوں کو معاف کرنے کی یہ برکت ہے۔ جب دشمن معاف کیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس میں یہ برکت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کیا، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ بعض لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دینے کا حکم دیا۔ یہ دونوں ضروری چیزیں ہیں۔ اکثر یہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، لیکن بعض ناگزیر حالات میں یہ ضروری تھا کہ ان کو ختم کر دیا جائے تاکہ مزید دین کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو۔ ان میں سے وہ یہودی تھا کعب بن الاشرف، جو ہجو کرتا تھا، صحابیات کی عورتوں کے تعلق سے شعر کہتا تھا، اور عجیب عجیب طرح کی گفتگو کرتا تھا۔ حالانکہ عربوں کے اندر یہ عادت نہیں تھی، لیکن یہودیوں کے اندر یہ خصلت تھی۔ یہود بدترین قوم ہے، بڑی تکلیف دیتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ کہنے پڑے، من لی کعب ابن اشرف فإنه آذى اللہ ورسولہ۔ کعب ابن اشرف کو کون سنبھال لے گا؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت تکلیف دے دیا۔ یہ تکلیف کی حد تھی جو اس نے ستایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہہ دیا کہ اس نے تکلیف کی حد کر دی، کون اسے سنبھال لے گا؟ صحابیات پر اور صحابیہ کی ان پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتا تھا، اور مکہ جا کر
مشرکین مکہ کو ورغلاتا تھا کہ تم صحیح دین پر ہو، مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کرو. ایک طرح سے اس سے بہت بڑا خطرہ مسلمانوں کے لیے تھا، اور ایک طرح سے اسلام کے پھیلنے میں بہت بڑا رکاوٹ کا سبب بن گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، من لی کعب ابن اشرف. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کھڑے ہوئے، محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ والحارث بن اوس. یہ 4 صحابہ ٹھہرے. ان میں سے وہ ایک صحابی محمد بن مسلمہ ہیں جو اس کے بہن کے بیٹا ہے. مطلب یہ اس کہا مطلب پھر بھی یہ چاروں کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. سیدھے اس کے پاس گئے، جا کر کہا، لیکن ایک اجازت انہوں نے لے لی کہ ایسا کریں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس کے پاس جائیں گے تو کچھ باتیں کہہ سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اجازت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں دی، انطلقوا علی اسم اللہ، یعنی اللہ کا نام لے کر چلو. اللہ تبارک و تعالی اللہ، اور بعض روایتوں میں آتا ہے بقیع غرقد تک آئے اور ان کو رخصت کیا دعاؤں کے ساتھ. تو وہ لوگ سیدھے کعب بن اشرف کے پاس آئے. بڑے سے قلعے میں رہتا تھا، ایک زمانے تک اس قلعے کے پتھر موجود تھے مدینے میں. تو وہاں گیا، یہ سارے صحابہ وہاں گئے، جا کر اس سے بات کیا. بولا کہ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صدقہ زکوٰۃ مانگتے رہتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تمہارے پاس قرضہ لینے کے لیے آئے ہیں. تو کعب بن اشرف نے کہا کہ واقعی بات ٹھیک ہے، ابھی تو ابتدا ہے، آئے دیکھو آگے آگے ہوتا کیا ہے اور کیسے وہ کیا کیا چیزیں تم سے مانگیں گے. تو کعب بن اشرف نے کہا کہ تم میرے پاس کوئی چیز گروی رکھو تاکہ میں تم کو کچھ دے سکوں. ایسا کرو تمہاری عورتوں کو ہمارے پاس رکھو. یہ تو یہودیوں کی عادت تھی. ان صحابہ نے کہا رے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم تو اجمل العرب، خوبصورت ترین انسان ہو، ہماری عورتیں تمہارے پاس کیسے رہ سکیں گی، فتنے میں پڑ جائیں گے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ پاک دامن عورتوں کو اس خبیث کے پاس لا کر رکھا جائے. تو پھر اس نے کہا کہ ایسا کرو تمہارے بچوں کو میرے پاس گروی رکھ دو. تو صحابہ نے کہا رے بعد میں لوگ بولیں گے، بچے کو تانا دیں گے کہ تم وہ بچے ہو جو چند جو کہ عوض کسی کے پاس گروی رکھے گئے. چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہتھیار لا کر تمہارے پاس رکھتے ہیں. مان گیا، اور اچھا ایسا کرو تمہارے جو ہتھیار ہیں لا لو. رات کا وقت تھا، 4 صحابہ داخل ہوئے اور اس میں سے محمد بن مسلمہ نے بلایا کہ کعب بن اشرف کا نام لے کر بلایا. وہ اپنے گھر میں تھا اور اپنے آرام دہ روم میں کمرے میں تھا. جیسے آواز سنی جانے لگا تو بیوی نے کہا کہ اجی کہاں جا رہے ہیں؟ بولا کہ نہیں، بہادر انسان جب بھی بلایا جاتا ہے وہ فوراً جاتا ہے. بولا کہ مجھے اس آواز سے خون کی بو آتی ہے، اس کی بیوی نے کہا. لیکن وہ نکل آیا، اور جب ان 4 صحابہ کے پاس آیا، عطر میں اس کی عطر کی خوشبو اس کے جسم سے پھوٹ رہی تھی، اور خوبصورت مطلب سر میں بہت ہی خوشبودار تیل لگایا ہوا تھا. تو ایک صحابی نے فوراً کہا کہ کعب کیا عطر آپ نے لگایا ہے، کتنی خوشبو آپ کے جسم سے آ رہی ہے. تو کعب بن اشرف نے کہا کہ میرے پاس جو عورت ہے، میری جو بیوی ہے، وہ اجمل العرب اور اعطر العرب، عرب کی بہت ہی بہترین عورت ہے، معطر عورت ہے. اپنی تعریف اس نے کی. انہوں نے کہا اچھا میں آپ کے سر میں تیل کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں. کہا کہ اچھا سونگ لو. ایک بار سر پیش کیا، سونگ لیا. کہا کہ نہیں میرا دل نہیں بھرا، اور ایک بار سونگنا چاہتا ہوں. کہا کہ اور ایک بار دیا تو دوسرے صحابہ کو اشارہ کیا کہ اب اس کی گردن نکال لو. دوسرے صحابہ نے فوراً اسے قتل کر دیا. یہ تھا کعب بن اشرف. یہ صحابہ ان کی رشتہ داریاں اس سے تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ جس پر انہوں نے کہا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی، اس کے لیے اس کو قتل کیا گیا. ابو رافع کو بھی اسی لیے قتل کہ ایسے ہی قتل کیا گیا. بہرکیف میری ساری بات کا خلاصہ ہے
کہ پہلی چیز جو ہم نے کہی، دشمنوں کو معاف کرنے کا جذبہ دل میں پیدا کریں۔ اپنی طبیعت کے لیے میرے نبی نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، جیسے اس عورت سے بدلہ نہیں لیا جس نے گوشت میں زہر ملا کر پیش کیا۔ تو ہماری اس موضوع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ، یہ آخری گفتگو ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دشمن ہم سب کے ہیں، لیکن ایسا دل اپنے سینے میں پیدا کریں جو ان دشمنوں کو معاف کر سکے اور ان مشرکوں کے لیے ہدایت کی دعا کر سکے۔ میرے نبی نے دوس قبیلے کے لیے دعا کی، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، اللہم اہد دوسا۔ لیکن جب ان کا ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو میرے نبی نے ان کے لیے بد دعائیں بھی کی ہیں۔ ویسا بھی انسان کر سکتا ہے جب ظلم حد سے بڑھ جائے، جب مسلمانوں پر حد سے زیادہ ظلم ہو جانے لگے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت بھی ہمارے ساتھ شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ہمارے ساتھ اس مجلس میں شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے دلوں کو ملا دے، تمام لوگوں کے دلوں میں الفت محبت پیدا فرما دے، عداوتوں کو، دشمنیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ ہم مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ کافروں کو ہم پر مسلط نہ کر۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری پیشانیوں کو ہمیشہ تیری عبادت میں جھکائے رکھ۔ اخلاص کی دولت سے ہم تمام کو نواز دے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کو بخش دے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔